قرآن کے باتاں اللہ کے جانو رے بھائی، قرآن کے باتاں اللہ کے جانو۔ قرآن میں فرمایا سو ہی مانو رے بھائی، قرآن میں فرمایا سو ہی مانو رے تو ہی مارا سچا ساہیا پیو جے تو قرآن علی کو جانیے بھائی، قرآن علی کو جانیے، جو کہیا ہے رے کلام رے بھائی، جو کہیا ہے رے کلام، ذوالفقار انہی کے ہاتھ میں بھائی، ذوالفقار انہی کے ہاتھ، کافر ماریا لاکھ رے بھائی، کافر ماریا لاکھ۔ خدائن حاضر امام، نجات المومنین والمومنات، روحانی ماں باپ، سرور کائنات ہادی المہدی خداوند سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک اور مبارک نام کے اوپر عشق اور محبت کے ساتھ صلوات پڑھو۔ دینداروں، گنان کا جو پاٹھ میں نے آپ کے سامنے رجوع کیا، یہ گنان گرپیر شمس ماں باپ کا رچا ہوا ہے، اور اس گرنتھ کا نام ہے من سمجھامنی پیر شمسنی۔ پیر شمس کا رچا ہوا گرنتھ من سمجھامنی۔ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ قرآن کی باتاں اللہ کی جانو، قرآن میں فرمایا سوہیرے مانو۔ قرآن شریف کی تلاوت حاضر امام کو بہت پسند ہے۔ 20 تاریخ دسمبر کا مہینہ 1964 کا ٹائم، کراچی کے اندر میونسپلٹی گارڈن میں حاضر امام کو ایک پارٹی دینے میں آئی تھی، ہورا لوگوں کے طرف سے، بوریوں کے طرف سے۔ 15 سال کا ایک لڑکا جس کا نام باقر علی ذاکر حسین ہے، 15 برس کی عمر کا، سورہ نور کی 35ویں آیات کا اس نے تلاوت کیا۔ کیا ہے وہ سورہ، وہ آیات کون سی ہے؟ اکثر
बार बार वाइजों में देने में आती है कि अल्लाह नूरुस समावात वल अर्ज़, कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। वो आयत की तिलावत करने में आई। जब तिलावत खत्म हो गई तो मौलाना सरकार शाह करीम हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने उस लड़के को अपने पास में बुलाया और पास में बुला के माँ बाप फरमाते हैं कि तुमने तिलावत की, मुझे बहुत अच्छी लगी। मौला ने फरमाया बहुत अच्छी तरह तुमने तिलावत की है। फिर माँ बाप फरमाते हैं कि मेरे दादा को भी कुरान की तिलावत सुननी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा लगता था मेरे दादा को भी। मौला ने फरमाया तुम मेरे दादा का नाम जानते हो? उस लड़के ने कहा जी नामदार, मैं आपके दादा का नाम जानता हूँ। अगर करीम हाजिर इमाम ने फरमाया उस लड़के को कि तुमने अरबिक की तालीम कहाँ ली है? वो लड़का कहता है बाकिर अली कि नामदार, मैंने सूरत के अंदर जामिया सैफिया में इसकी तालीम ली है। ये जो बात मैंने आपको बताई ये इस्माइली में छापने में आया था 1964 के इस्माइली के अंदर, जिसमें आप पढ़ सकते हैं जो इस्माइली की फाइल होवे। तो मकसद कहने का कि खुदाविंद को कुरान शरीफ की तिलावत बहुत पसंद है। अल्लाह ने सूरह माइदा की 15वीं आयत के अंदर फरमाया कि हमने एक रोशन किताब नाज़िल की है। रोशन किताब यानी एक नूर नाज़िल किया है। किसके ऊपर नाज़िल किया है? तो अल्लाह फरमाता है कि वो रोशन किताब एक रोशनी के ऊपर नाज़िल करने में आया है ताकि तुमको अंधेरे में से उजाले के अंदर लाए, तुमको गफलती में से तुमको राह रास्त के ऊपर लाए। लेकिन जैसे मैंने पहली वाज के अंदर कहा था कि मौलाना हाजिर इमाम ने जो दरखाना जमात खाने की बंगली के अंदर जो इरशाद किया, फरमान किया, मौला ने फरमाया जैसे दो लड़कों ने, एक मिशनरी साहब ने तिलावत की, मौला ने यहाँ भी फरमाया बंगली में मुझे और तिलावत सुनी है। बाद में दूसरे मिशनरी साहब ने तिलावत की। इसके बाद में मौला ने फरमाया देखो कुरान की कितनी आयतें हैं जिसका बातूनी मकसद निकलता है, बातूनी अर्थ निकलता है। मौला ने फरमाया वो बातूनी मकसद तुम तब समझ सकेंगे कि जब अरबिक का तुमको नॉलेज होगा। मौला ने फरमाया हमारे कितने इस्माइली कुरान पढ़ते हैं, माफ करना, लेकिन उनका जो नजरिया होता है पढ़ने का वो और ढंग का होता है। अगर कुरान पढ़ना है तो इस्माइली दिल के साथ पढ़ो, अगर कुरान पढ़ना है तो इसके ऊपर यकीन और श्रद्धा के साथ पढ़ो, इसके ऊपर ईमान के साथ पढ़ो। अगर दिल के अंदर उन जो इस्माइली के दिल के अंदर इसकी मोहब्बत नहीं है, करीम की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है, तो कितने भी कुरान पढ़ो, कितने भी कुरान पढ़ो। रसूल ने फरमाया है कि जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता है खुदा भी उसके साथ मोहब्बत नहीं करता है। सैयदना नासिर खुसरो अपनी किताब हफ्तबात के अंदर फरमाते हैं किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए कि जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन मगज नहीं समझते हैं। सैयदना नासिर खुसरो की किताब का तर्जुमा गुजराती में हुआ है, बहुत बेहतरीन किताब है ये। मुझे लगता है कि यहां जितने बैठे हैं कई लोगों के घर में ये किताब होगी, लेकिन कहाँ होगी पता है? वो ऊपर स्टोर रूम के अंदर या तो वो अलमारी के अंदर पड़ी होगी और कई मट्टी जम गई होगी इसके ऊपर। निकाल करके ये किताब पढ़ना जिसका गुजराती नाम है कलाम पीर, जिसके अंदर सैयदना नासिर खुसरो फरमाते हैं, गुजराती के अंदर पढ़ता हूं, फरमाते हैं जे कोई, ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर, जे कोई આ નાઝલ થયેલી કિતાબોના જાહેરી અર્થને વળગી રહે છે। નાઝલ હુઈ કિતાબ કુરાન પાક, જે કોઈ આ નાઝલ થયેલી કિતાબોના જાહેરી અર્થને વળગી રહેવાનું યોગ્ય ધારે છે તે ખ્રિસ્તી અથવા તો યહૂદી અથવા તો આર્મેનિયન અથવા હિન્દુ અથવા પાખંડી મતના જેવો બની જાય છે। આ પ્રમાણે તેવો શખ્સ સ્ત્રી અથવા પુરુષ જેઓ ખોટે રસ્તે જાય છે તેમાંનો એક બની જાય છે। અને જે કોઈ શખ્સ તાવીલી અર્થમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તાવીલી अर्थ यानी गुढ़ार्थ, जो माँ बाप ने फरमाया कि बातूनी मकसद निकलता है। मौलाना नासिर खुसरो कहते हैं कि जे कोई शख्स तावीली अर्थમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને ઇમામતની શનાખત મેળવે છે તેને જ મોક્ષ અને તેને જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, कि तेने ज मोक्ष ने तेने ज मुक्ति प्राप्त થાય છે। उसी को नजात मिलती है कि जो तावील के साथ पढ़ता है, जो उसका हार्ट अंदर से लेता है,
قرآن کے اندر کئی ساری آیاتیں نور کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ایک ظاہر نور تمہارے طرف بھیجا ہے. کل جو قرآن شریف کی آیات کی میں نے تلاوت کی سورۃ التوبہ کی، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یقیناً تمہارے خدا کے طرف سے تمہارے سامنے ایک کھلا ثبوت آیا ہے، کھلا ثبوت، اور ہم نے تمہارے طرف ایک ظاہر نور کو بھیجا ہے. ظاہر نور کو، جہاں بھی ظاہر نور کا شبد آیا ہے تو جو نیوٹرل جو ترجمہ کرنے والے ہیں، جو سچائی کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ اس کے ترجمے میں بھی ظاہر نور لکھتے ہیں. لیکن جو اپنے مذہب کے عقیدے کے مطابق لکھتا ہے کہ جو میں اس کے ترجمے میں ظاہری نور لکھوں گا تو سب پوچھنے کو آئیں گے کہ وہ ظاہری نور ہے کہاں، تو نیچے غلط ترجمہ لکھتے ہیں کہ خدا نے ظاہری نور کا مطلب لکھتے ہیں کہ ظاہر کتاب نازل کری چھے. خدا نے جہاں پر نورم مبینہ کہا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ظاہر نور. کتاب کا نام بھی آیا ہے تو خدا نے کہا ہے کتاب مبینہ. کیا خدا کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب مبینہ کس کو کہتے ہیں اور نورم مبینہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نورم مبینہ کا بھی مقصد لیتے ہیں، ارتھ لیتے ہیں کہ ظاہر کتاب نہیں لیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ لینے کا مقصد کیا ہے کہ جو ظاہر نور ہوئے تو ان کو پھر پوچھنے میں آوے کہ بھئی ظاہر خدا نے کہا ہے تو ظاہر ہونا چاہیے، بتاؤ ہم کو کہاں ہے. پھر شمس کہتے ہیں کہ قرآن کی باتیں اللہ کی جانو، قرآن میں فرمایا سوہیر مانو، اور بات کے پاٹ کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ قرآن علی کو جانیے جو کہیا ہے رے کلام. قرآن علی کو جانو، اس کے وچن کو جانو، اس کے جو مخ مبارک کے اندر سے کلام نکلتے ہیں وہ اسماعیلیوں کے لیے وہ بھی ایک قرآن ہے، اسماعیلیوں کے لیے وہ بھی ایک قرآن ہے. فرمان جو ہے ہمارے لیے قرآن ہے دینداروں. یہ کتاب جو میں نے ابھی دے دی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، سیدنا ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ دیکھو جب حضرت نبی محمد صلوات اللہ علیہ معراج میں گئے، دیکھو دینداروں یہ کتاب بینڈ نہیں ہوئی ہے، صرف اسماعیلی یہ کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، سیدنا ناصر خسرو کی کتاب کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، ابھی سب لوگ پڑھتے ہیں، ہر ایک قوم کے ہاتھ میں یہ کتابیں ہیں فارسی زبان کے اندر. سیدنا ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ حضرت نبی محمد جب معراج کے اوپر گئے، معراج میں جب آپ ایک کے بعد ایک آسمان کے اوپر چڑھ رہے تھے، سیدنا لکھتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر آئے، دیکھتے ہیں کہ کیا دکھا ان کو کہ ایک خوبصورت ہستی کے جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، تخت کے اوپر براجمان ہے، اطراف میں فرشتے کھڑے ہیں، فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں، تخت کے اوپر وہ جلواگر بیٹھا ہوا ہے. حضور جبرائیل کو پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے بڑھو، ان کے نزدیک جاؤ اور اس کو سلام کرو. حضور نزدیک جاتے ہیں. ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جب حضور نزدیک پہنچے اور تخت کے اوپر دیکھا تو حیران ہو گئے. حضور نے سلام کیا. جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل ارے یہ تو علی ابن ابی طالب ہے، ارے یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علی تو مظہر العجائب ہے، علی تو عجائبیوں کو ظاہر کرنے والا ہے. یا رسول اللہ عرش اور کرس جو ہے یعنی زمین، یہ پرتھوی اور آسمان جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ علی ہے. اگر علی نہ ہوئے تو یہ آسمان اور زمین ٹک نہیں سکتی ہے. خلاصہ کرتا ہے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں، سیدنا ناصر خسرو لکھتا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہم نے گریہ جاری کی کہ اے وہ نور تو کبھی ہم کو بھی ملاقات دے. تو ہماری گریہ جاری قبول کرنے میں آئی اور ہر جمعہ کو اور جمعرات کے دن، ہر جمعہ کو اور جمعرات کے دن
تمام فرشتوں کو. کتنے فرشتے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کو یہ نور آسمان کے اوپر آتا ہے اور ہم کو دیدار دیتا ہے اور ہم اس کے دیدار کرتے ہیں. یہاں زمین کے اوپر شکروار کے دن ہم نور پیتے ہیں, وہاں آسمان کے اوپر شکروار کے دن خدا کے فرشتے اس کا دیدار کرتے ہیں, اس کے نور کے جام پیتے ہیں. اور ہم جمعہ کو شکروار کو یہاں نیاز پیتے ہیں. شکروار کو نیاز اسی کے لیے رکھنے میں آیا. جمعہ اور جمعرات دو یہ وار جو ہے اسلام کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. جمعرات بیت الخیال کے لیے ماں باپ نے دیا کہ وہ چیز کا انوبھو تم بھی کر سکیں گے. کب؟ کہ جب تم بیت الخیال کی لیبورٹری کے اندر آئیں گے تب. کہ اس جمعے اور جمعرات کے دن. اور اس کے بعد میں اسی کتاب کے اندر ایک اور اچھی چیز لکھی ہوئی ہے. مولانا امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ ان کے حوالے سے سیدنا ناصر خسرو لکھتے ہیں کہ مولانا محمد باقر اپنی کتاب مناقب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج کے اوپر گئے, دھیان دینا, حضور معراج کے اوپر گئے, خدا نے ان کے ساتھ بات کی. جب وہ پردے کے نزدیک پہنچے خدا نے ان کے ساتھ بات کی. یہ سب اس کتاب کے اندر ہے اور سیدنا ناصر خسرو نے لیا ہے محمد باقر کی مناقب نام کی کتاب میں سے. جب خدا کی آواز سنی تو حضور محمد کہتے ہیں یا اللہ یہ تو بول رہا ہے کہ علی بولتا ہے. نبی محمد سوال کرتے ہیں کہ یا خدا یہ میرے کو آواز آتی ہے, یہ تیری آواز ہے کہ علی کی آواز ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں, سیدنا ناصر خسرو لکھتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد میں نے تیرے دل کے اندر دیکھا تو مجھے تیرے دل کے, تیرے جسم کے کونے کونے کے اندر علی کی محبت دکھی. تیرے کونے کونے کے اندر, تیرے روئے روئے کے اندر میرے کو علی کی محبت دکھی. تو میں نے سوچا کہ جتنا علی کو میں چاہتا ہوں اتنا میں کسی کو نہیں چاہتا ہوں, تو میں تیرے ساتھ علی کی زبان میں بات کروں تاکہ تیرے کو ڈر محسوس نہ ہو اور تیرے کو سکھ ہوئے, تیرے کو شانتی ہوئے, تیرے کو ایسا لگے کہ علی میرے ساتھ بات کرتا ہے. قرآن کی باتیں اللہ کی جانو. قرآن میں فرمایا سو ہی مانو دیندارو, صرف ایک ہی سورہ کے اوپر سے اپنا ایمان مت باندھ لو, سورۃ الاخلاص کے اوپر سے. جو پہلی واز میں نے کہا تھا کہ جمعرات کے دن میں زیادہ خلاصہ کروں گا, مولانا حاضری ماں نے جو مشتری کو فرمایا کہ مشتری دھیان رکھنا, مشتری خیال رکھنا, دعا کے چھٹے پارٹ پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے اور وہ چھٹا پارٹ سمجھانے میں ذرا بھی تو یہاں وہاں ہو گیا تو میری جماعت کا ایمان چلا جائے گا. مشتری کو سمجھ نہیں پڑی اس ٹائم پر, ماں باپ کا فرمان دھیان میں رکھ لیا کیونکہ پکا مشتری نہیں بنا تھا, ابھی ٹریننگ میں تھا کراچی میں, اور حاضری امام نے ملاقات دی تھی. حاضری امام نے فرمایا تھا تیرے ساتھیوں کو بھی بول دینا. اس میں کا ایک ساتھی جس کا نام میں نے دیا مشتری نثار علی چنارا, اس نے مجھے یہ بات بتائی. کورس پاس کر کے جب افریقہ گئے, دار السلام گئے اور کریم حاضری امام کی پدرامنی دار السلام کے اندر ہوئی, آغا خان اسکول کی وزٹ کے اوپر آئے, وہاں پر دھارمک اسکول ڈے اسکول کے ساتھ میں چلتی ہے. ہمارے اسماعیلی دھارمک اسکول کے بچوں کو حاضری امام نے ملاقات دی. حاضری امام دیدار وغیرہ دیکھ کر کے سدھا گئے. اس کے بعد لڑکے لوگ مستری صاحب کو گھیر لیے. یہ کون سے مستری تھے؟ وہی جو کراچی کے اندر تعلیم لی تھی, اور اس میں وہ مستری بھی تھا جس کو کریم حاضری امام نے فرمایا تھا کہ دھیان رکھنا. لڑکے پوچھتے ہیں مستری صاحب ہم حاضری امام کو خدا کا نور کہتے ہیں, دعا کے اندر تو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ خدا ایک ہے, خدا جنم نہیں لیتا ہے, جنم نہیں دیتا ہے, خدا بے نیاز ہے. تو ہم تو حاضری امام کو خدا کا نور کہتے ہیں, تو پھر ہم کیا سمجھے؟ مستری کے دل کے اندر وہ 60-62 کی بات آ گئی
کہ کریم حاضر امام نے چیتونی دی تھی کہ دھیان رکھنا یہ سورہ پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے. دیندارو جماعت کا ایمان کیا ہے؟ مجھے کہے اسماعیلیوں کا ایمان ہے کہ اس کے اندر خدا کا نور جلواگر ہے. میری بات پر یقین نہیں آئے گا نا کہ مسٹری دیکھو پھینکتا ہے، لیکن دیندارو ہاتھ میں کتابیں ہیں. یہ کتاب ہے ایک جس کا ہیڈنگ ہے تاج وگرنہ شہنشاہ. مولانا شاہ کریم حاضر امام لندن کا ایک ایڈیٹر جس کا نام ہے نکولس ٹام لیننی، اس نے مولانا حاضر امام کا انٹرویو لیا. کریم حاضر امام کو سوال پوچھا 1965 کے اندر. وہ ایک سوال کرتا ہے، وہ لندن کا انگریز ایڈیٹر سوال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شو آپ નામદાર સગડા ઈમાનદાર ઇસ્માઇલીઓ માટે શ્રદ્ધા અને ઈમાનના પ્રતિકરૂપ છો? ધ્યાન से सुनना फिर કે શું આપ નામદાર સગડા ઈમાનદાર ઇસ્માઇલીઓ માટે શ્રદ્ધા અને ઈમાનના પ્રતિકરૂપ છો? કરીમ હાજર ઇમામ જવાબ દેते हैं કે હા, મારા દાદાશ્રી પછી નૂર મારી અંદર જલવાગર થયું છે. નૂરનો અર્થ દિવ્ય પ્રકાશ થાય છે. આ નૂર નબી સાહેબના સમયથી તેમના સીધા વંશમાં જલવાગર થતું આવ્યું છે. મારા કાર્ય અને જવાબદારીઓનું जीवननी व्यवहारू बाबत में વધુ रोकाण થાય છે. वो बात अपने काम की नहीं है. मौला फरमाता है कि मेरे दादा के बाद वो खुदा का नूर मेरे अंदर आया है, जो नूर हजरत नबी मोहम्मद के अंदर जलवागर था. आज धनी कहता है दुनिया के सामने लोगों ने ये सवाल पूछा कि मिस्त्री साहब इसको हमको क्या समझना. उस टाइम पे मिस्त्री के दिमाग के अंदर हाजिर इमाम का वो फरमान आ गया कि मौला ने फरमाया कि देखो ये समझाने में जरा भी हेर फेर मत करना. इसका मतलब कि शरीयती तौर पर तो मत समझाना. जो मेरी जमात का अकीदा है, ईमान है, वो ईमान उसका सलामत रहना चाहिए कि जो मेरे तरफ का अकीदा है कि मेरे अंदर खुदा का नूर है, तो तुम उस तरीके से समझाओ. तो ये जो सूरा है सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा, दुआ का छठा पाठ कि जो हम लोग पढ़ते हैं, वो दुआ का छठा पाठ किसके लिए उतरा? ये पूरी सूरा सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा, उसकी जो जात है, जात यानी जो निराकार स्वरूप है, जो मुजरद स्वरूप है, उसको ये सूरा लागू होती है. खुदा ने कुरान में अपने दो स्वरूप दिखाए हैं. दो स्वरूप, एक जाती यानी निरंजन निराकार स्वरूप जिसका कोई शेप नहीं है, और इसी कुरान पाक में खुदा ने एक और अपना स्वरूप दिखाया, सिफाती स्वरूप. पीर शमस ने गिनान में कहा नाम निरंजन की दो भांति, एक जाती एक भयो सिफाती, कि उस निरंजन की दो किस्म है, एक निराकार है और एक साकार स्वरूप के अंदर है. निराकार वहां है, साकार दुनिया के अंदर मौजूद है. खुदा ने जो फरमाया हमने जाहिर नूर दुनिया के ऊपर रोशन किया है, दुनिया के अंदर भेजा है. तो फिर ये सूरा का मतलब क्या निकालना? देखो कुरान शरीफ की जितनी भी सूराएं उतरी, कुरान शरीफ की जितनी भी आयतें उतरी, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद कि कोई वक्त ऐसा सवाल आ गया, कोई वक्त ऐसी उलझन आ गई, कोई वक्त ऐसी नबी साहब को कोई तकलीफ आ गई और फौरन खुदा ताला से गिरियाजारी की और खुदा ताला से फरमान उतरते गए. कुल हुवल्लाहु अहद की सूरा सूरतुल इखलास, जो हाजिर इमाम ने कहा इंपॉर्टेंट सूरा है, वो कौन सी हालत में नाज़िल हुई? उसकी पहली सूरा, पहली आयत, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद. कह दे ऐ रसूल अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है. बेनियाज यानी किसी का मोहताज नहीं है और वो एक है. ये किसके लिए उतरी थी ये पहली आयत इखलास की? ख्याल देना, वो मिस्त्री समझाते हैं बच्चों को कि ये पहली आयत कुल हुवल्लाहु अहद की किसके लिए उतरी? तो कहा कि उस जमाने में, कौन से जमाने में? हजरत के जमाने के अंदर ऐसी एक कौम थी कि जो मूर्तियों को मानती थी. अरब लोग मूर्तियों को मानते थे. बड़ी बड़ी मूर्तियां इनके घर के अंदर भी थी और खाने काबा के अंदर भी बड़ी बड़ी मूर्तियां रखने में आए थे. तो वो क्या कहते थे पता है? उनका अकीदा क्या था? वो मूर्ति पूजक अरब ये अकीदा रखते थे कि ये जो हमारे देव देवता है, ये जो हमारी देवियां हैं,
وہ ایسے ہمارے خدا ہے کہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکے, ہم اس کو انوبھو کر سکے, اس کے اوپر مٹی چڑھ جاوے تو ہم جھاڑو سے اس کو صاف کر سکے, اور ہم کو جو ضرورت پڑے تو ہمارے گھر سے اس کو واپس خانے کعبہ میں لا سکے, اور خانے کعبہ سے کندھے پر اٹھا کے واپس ہم اس کو گھر پہ لے کے جا سکے. تو خدا نے کہا کہ اے رسول ایسے لوگوں کو کہہ دے کہ خدا تو بے نیاز ہے, تم سمجھتے ہو ایسا خدا نہیں ہے کہ تم اس کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ تو وہ ہٹے گا, ارے وہ تو بے نیاز ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. یہ اس کے پرنسپل کو توڑا. اور اس کے پہلے کا پرنسپل اللہ ایک ہے, قل هو اللہ احد, یہ کس کا پرنسپل تھا؟ یہ پرنسپل آج بھی وہ قوم موجود ہے, زرتشت قوم, پارسی قوم, ایرانی قوم. کون سے ایرانی؟ جو مسلمان ایرانی نہیں ہے وہ, کہ ان کا عقیدہ آج بھی یہی ہے. جو قوم حضور کے زمانے میں بھی موجود تھی ان کا عقیدہ تھا کہ خدا دو ہیں, خدا دو ہے. بھائی دو خدا کیسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اندھارے کا خدا ہے اور ایک روشنی کا خدا ہے. روشنی کا خدا اچھے کام کراتا ہے اور اندھارے کا خدا برے کام کراتا ہے. تو خدا نے کہا اے رسول ان لوگوں کو بھی کہہ دے, ان لوگوں کو بھی تیرا پیغام پہنچا کہ خدا اندھارے والا اجالے والا نہیں ہے, دو نہیں ہے. قل هو اللہ احد, اللہ احد, کہ خدا ایک ہے. یہ ان کا پرنسپل ٹوٹا کہ جو اس زمانے میں یہ قوم موجود تھی. اب خیال دینا اور آگے آؤ. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ جنم دیتا ہے نہ جنم دیتا ہے, لیتا بھی نہیں ہے, جنم دیتا بھی نہیں ہے. یہ کس کا اصول تھا؟ کرسچن لوگوں کا, جو آج بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور خدا اس کا باپ ہے. حضرت عیسیٰ کی قوم نبی صاحب کے زمانے میں تھی, کیونکہ نبی صاحب کے آگے حضرت عیسیٰ نبی تھے. اس کی قوم نبی صاحب کے زمانے میں موجود تھی. اس کا عقیدہ چلا آتا تھا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا. تو حضور اللہ نے کہا اے رسول ان کو بھی کہہ دے کہ خدا تو مجرد ہے, وہ تو نراکار ہے, وہ جنم لیتا نہیں ہے, اس کا نور, اور نہ جنم دیتا ہے. ایک مستری صاحب نے, نام نہیں دیتا ہوں, پورا لیٹر اور حاضری امام کا تعلیقہ یہ میرے پاس میں ہے. لیٹر کی ٹرو کاپی اور حاضری امام کے تعلیقے کی ٹرو کاپی, سچی کاپی یہ میرے پاس میں ہے. میں نے ایک مشتری صاحب سے حاصل کی جو افریقہ جا کر کے یہ چیز لے کے آئے. وہاں کے اندر افریقہ کے ایک گاؤں کے اندر جس کو بڑا ٹائٹل بھی تھا, ابھی بھی ویکتیاں موجود ہے, اس کے لیے نام نہیں دیتا ہوں. یہ لیٹر لکھنے والی حاضری امام کو یہ ویکتی بھی ابھی زندہ ہے, اور جس نے واحد میں غلط فہمی کی وہ ویکتی بھی ابھی زندہ ہے. واحد کے اندر اس نے اس قسم سے کہا کہ خدا کا نور وہ امام نہیں ہے, ایسی ایسی سب چیزیں بتائی. جو لاگڑی والی جماعت تھی, ماں باپ نے اس مشتری کو کہا نا کہ دھیان رکھنا سورہ اخلاص کے ٹائم پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے. بولا گیا منہ کے اندر سے. حاضر امام کو لیٹر لکھنے میں آیا. 1960 کی یہ بات ہے. کریم حاضر امام کو لیٹر پہنچا. حاضر امام نے اس خط لکھنے والے کو جواب بھیجا. جواب کے اندر حاضر امام نے فرمایا کہ دیکھ فلان دن میرے روحانی بچے, فلان دن فلان ٹائم پہ فلان وائس کے اندر جو فلان بچے نے جو غلط فہمی کی ہے, کنٹروورسی پیدا کی ہے, اس پہ تو دھیان مت دینا. یہ ٹرو کاپی تعلیقے کی ہے میرے پاس, اس کے طرف تو دھیان نہیں دینا. لیکن تیرا جو عقیدہ ہے میرے طرف کا, اس کے اوپر تو مضبوط رہنا, تیری شردھا کو تو ہٹانا نہیں. اس کی شردھا تھی کہ امام کے اندر خدا کا نور ہے, اور امام اور خدا کے نور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, وہ اس کی شردھا تھی. اور حاضر امام نے اس کو جواب دیا. حاضر امام نے اس کو جواب دیا. دینداروں, قرآن کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنے صفاتی سوروپ کہاں بیان کیے ہیں؟ ہم دعا کے اندر پڑھتے ہیں خدا نے کہا میرا شریر ہے, میرا جسم ہے. کیسے کہا؟ خدا نے کہا ید اللہ, ید اللہ یعنی میرا ہاتھ, خدا کا ہاتھ. خدا نے کہا عین اللہ, عین اللہ یعنی میری آنکھ. خدا نے کہا اذن اللہ, اذن اللہ یعنی میرے کان. خدا نے کہا لسان اللہ, لسان اللہ یعنی میری زبان. یہ سب قرآن کے اندر ہے. میرے گھر میں کوئی پریس نہیں ہے, معاف کرنا, یہ سب قرآن کی چیزیں ہیں. قرآن بہت بھید بریلی کتاب ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو پی گئے ہیں. ارے قرآن کو جو پی لیا ہوتا اور اس کے مغز کو جو حاصل کر لیا ہوتا نا, تو توتیر فرقے نہیں پڑتے. کئی آیاتیں ایسی ہے, کئی سورہیں ایسی ہے
جو اس ٹائم کے لیے تھی, اس زمانے کے لیے. مثال کے طور پر خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو جو نیک کام کرو گے, اچھے کام کرو گے تو تم کو جنت کے اندر شربت کی ندی ملے گی, دودھ کی ندی ملے گی, تم کو وہاں بہت ٹھنڈک ملے گی. ایسی ایسی داخلے دلیل خدا نے بیان کیے ہیں. اب آج کے بچے دیکھو خدا کی چیز ہے کہ آسمان کے اندر تم کو یہ سب ندیاں ملے گی, مدھ کی اور شربت کی اور ٹھنڈک کی اور دودھ کی ندیاں ملیں گی. امریکہ والے آسمان میں جا کے ان کو پتھرے ملے صرف. تو توبہ نعوذ باللہ, کیا کلام جھوٹا ہے؟ نہیں, کلام جھوٹا نہیں ہے. جس ٹائم پر نبی صاحب نے اسلام کا پھیلاوا کیا, عربوں کی جو عقل تھی وہ پختہ نہیں تھی, جاہل قسم کے تھے. وہاں کا جو آب و ہوا تھی, عرب کا جو ماحول تھا, آج بھی دیکھو وہاں پانی کی بہت دقت ہے, پانی کی بہت تنگی ہے عربستان میں. کئی علاقے تو عربستان کے ایسے ہیں کہ جہاں کھارے پانی میں سے میٹھا پانی بناتے ہیں, بڑا پلانٹ ڈالا ہے انہوں نے, اور پانی کی وہاں بڑی قیمت ہے. تو اس مطابق خدا نے ان کو, جیسے بچہ اسکول میں نہیں جائے تو ماں کیسے اس کو کہے بیٹا دیکھ اسکول جائے گا تو تیرے کو میں ایک چاکلیٹ دوں گی, ایسے کہتی ہے نا ماں. تو خدا کے یہ بچے تھے, خدا کی یہ امت تھی, خدا نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ مثالیں دی. مگر یہ سب تعویلی مثالیں ہیں. دودھ کیا ہے, شربت کیا ہے, یہ سب روحانی خوشی ہے, یہ سب بیت الخیال کی خوشی ہے جو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے اوپر سے شیخ سعدی نے داخلہ دیا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر صرف قرآن کے صرف تم ظاہری معنی کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ جس طرح سیدنا ناصر خسرو نے کہا, تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ گناہ کرتے کوئی اٹکاوے نہیں, سب گناہ کرنے لگ جاوے. وہ ایک دلیل دیتا ہے. دلیل کیا دیتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے ایک جگہ کے اوپر کہ کسی کی تم نے سوئی بھی جتنی چیز لی ہوگی نا, سوئی جتنی, تو وہ چیز قیامت میں تمہارا گلا پکڑے گی. یہ چیز ہے حقیقت, قرآن کے اندر ہے, مگر اس کی تعویل ہے, اس کا گھٹارتھ ہے, اس کا باطن ہے. شیخ سعدی کہتا ہے کہ صرف ظاہری معنی مت پکڑو. شیخ نے کہا کہ صرف ظاہری معنی پر مت جاؤ, خدا ضرور تمہارے سے حساب لے گا. آخر ٹائم کے اوپر روح نکلنے کا ٹائم آگا نا, تب ہمارے سے حساب لے گا, جس کو قیامت صغرا کہنے میں آیا ہے, چھوٹی قیامت کہنے میں آیا ہے. تو قرآن کے اندر خدا نے اپنے دو سوروپ بیان کیے ہیں. جس طرح میں نے عورتوں کے ستارے کے اندر کہا تھا, قرآن پاک سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ اس سورہوں کے اندر خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آج ہمارے اسماعیلی کا بھی یہی عقیدہ ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی جب کوہ طور کے اوپر جا رہے ہیں اور کوہ طور کے اوپر پہنچے تو کوہ طور کے اوپر روشنی نظر آتی ہے. یہ قرآن کی آیاتیں ہیں. قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روشنی, پرکاش, لائٹ, جاڑ کے اندر سے, ٹری, درخت میں سے روشنی نکلتی ہے. موسیٰ نے دیکھا کہ ارے یہ روشنی تو درخت میں سے آتی ہے. نزدیک جاتے ہیں, خیال دینا, اٹینشن ذرا ہو جانا. نزدیک جاتے ہیں موسیٰ, جاڑ میں سے آواز آ رہی ہے, اے موسیٰ, اے موسیٰ, میں تیرا خدا ہوں, میں تیرا رب ہوں, تیرے جوتے نکال کر کے نزدیک آ, کیونکہ یہاں پاک جگہ ہے. جاڑ کہتا ہے حضرت موسیٰ کو کہ میں تیرا خدا ہوں. جاڑ خدا ہو گیا؟ جاڑ خدا نہیں تھا. ارے موسیٰ کو تھوڑی سی تجلی دکھائی, ایک ذرہ جتنا اپنا روپ دکھایا نا. کون سا روپ؟ وہ ذاتی روپ دکھایا. نرنجن نراکار کی ایک باریک کرن دکھائی تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا. موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا اور کوہ طور کا پہاڑ کالا ہو گیا تھا. اس روشنی کی وجہ سے خدا کا وہ نور, اللہ نے دیکھا کہ تھوڑی سی جھلک سے موسیٰ بے ہوش ہو گیا. اب مجھے کلام کرنا ہے اس کے ساتھ, پھر سے کدھر بے ہوش نہ ہو جائے. تو خدا جاڑ کے پیچھے اپنے نور کو پرگٹ کیا اور جاڑ میں سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ نزدیک آؤ, میں تمہارا خدا ہوں. جاڑ خدا نہیں تھا, اس کے اندر خدا کا نور جلوہ گر تھا. حضرت امام شاہ کریم نے فرمایا میرے دادا کے بعد میرے اندر وہ نور ہے. ماں باپ نے فرمایا کہ دیکھو میں مشکل کشا ہوں. ماں باپ نے فرمایا دیکھو میں مشکل کشا ہوں, تم کو جو چاہیے
وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم دوسروں کے پیچھے دوڑا دوڑی مت کرو۔ ماں باپ نے فرمایا میں تمہارا مشکل کشا ہوں۔ امام نے فرمایا تم دوسروں کے ہاتھ مت چومو، تم دوسروں کے کپڑے مت چومو، تم دوسروں کے پیچھے مت بھاگو، یہ سلطان موشا کا فرمان ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا ہاتھ چومو، تم مجھے مانیں گے تو کچھ میں بڑا نہیں ہو جاؤں گا، لیکن میری فرض ہے کہ تم کو میں سچا راستہ بتاؤں۔ امام کہتا ہے مرید شبد کس میں سے نکلا ہے پتا ہے دینداروں؟ مرید شبد ارادہ کے اوپر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شردا، ارادتا جس کا مطلب ہوتا ہے شردا، اور جس کے اوپر سے بنا مرید جس کا مطلب ہوتا ہے کہ شردا راکھنار، ایمان راکھنار، یقین رکھنے والا۔ اور وہ مرید اگر راستہ چک جائے تو وہ کون سا ہے؟ تو سرکار سلطان موشا نے فرمایا مرید یعنی بھٹکیلا۔ مولا نے فرمایا تمہارا ماتھی گڑا مرید چھے એટલે કે ભટકેલા છે، અહીંયા ત્યાં દોડા દોડી કરે છે کہ یہاں وہاں دوڑا دوڑی کرتے ہیں۔ جو اس راستے کے اوپر ہیں تو میں ان کو برا نہیں کہتا ہوں، برا کہوں گا بھی نہیں، میری ڈیوٹی ہے سچ بات بتانے کی۔ 48 میں جو میں نے فرمایا ہے حق بات جانتے ہوگے، نہیں بتاؤ گے گناہ ہوگا۔ مجھے کسی کے بھی ساتھ دشمنی نہیں ہے، معاف کرنا دینداروں، دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے، سب مولا کے روحانی بچے ہیں۔ ایک گریا زاری تو دن رات کرتا ہوں کہ مولا ہمارا ایمان جو ہے وہی سلامت رکھے۔ جب مولانا سرکار سلطان موشا لاہور کے اندر آئے، نور المبین کے اندر یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں ہے جو ہم کو کراچی کے اندر لکھانے میں آئی۔ لاہور کے اندر امام سلطان موشا کی ٹرین آئی، دیکھو نان اسماعیلی مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو امام کے طرف کہ نان اسماعیلی مسلمان امام کو کیا عقیدے سے مانتے ہیں۔ ٹرین جیسی آئی اسٹیشن کے اوپر، علامہ ڈاکٹر اقبال جس کو ہم سب جانتے ہیں، سر سید امیر علی جس کو بھی ہم سب جانتے ہیں، سب مولا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر۔ مولانا سرکار سلطان موشا اپنے سلون میں سے باہر نہیں آتے ہیں، ٹرین کے ڈبے میں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اقبال کی بے قراری بڑھ گئی، ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کہ جو بڑا شاعر تھا اس کی بے قراری بڑھ گئی، اس کی نظریں آتور تھی، بےتاب تھی کہ کب ہی زائنس باہر آوے اور اس کو میں دیکھوں۔ مگر دیکھا کہ گھڑیاں بیت رہی ہے، سلطان موشا نکلتے نہیں ہیں، تو دروازے کے پاس گیا، ٹرین کے سلون کے دروازے کے پاس گیا، جو ڈبے میں سرکار بیٹھے تھے وہ دروازے کے پاس جا کر کے اپنا منہ اندر کر کے اور ایک شعر بولتا ہے۔ شعر سننے کے ساتھ میں سلطان موشا فوراً باہر چلے آئے۔ وہ کہتا ہے اقبال کہ حق پرستوں کی تو نے کی دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی تو نے کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ حق پرستوں کی تو نے کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اور سلطان موشا فوراً باہر آئے، باہر آ کر کے ہنستے ہنستے ماں باپ وکٹوریا گاڑی کے اندر بیٹھے، گھوڑا گاڑی کے اندر بیٹھے، انہوں نے کیا کیا، گھوڑے کو چھوڑ دیا اور امام کی گاڑی خود نے کھینچی، گھوڑے کے جگہ کے اوپر خود بند گئے۔ یہ بات آپ کو ریفرنس نور المبین کے اندر ملے گا، اخباروں کے اندر بھی چھپی تھی۔ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا دنی ہے دینداروں، ایسا مالک ہم کو ملا ہے، ایسا مولا ہم کو ملا ہے۔ اسٹیج کے اوپر سلطان موشا بیٹھا ہے، ڈاکٹر اقبال پگتھے کے پاس بیٹھے ہیں، اسٹیج کے پگتھے کے اوپر سرکار سلطان موشا یہاں وہاں دیکھتے ہیں، وہاں جو نزدیک بیٹھتے تھے زور سے اس کو کہتے ہیں ارے اقبال کہاں ہے، اقبال نہیں دکھتا ہے۔ دینداروں اقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ اقبال شبد کا ارتھ ہوتا ہے بلندی، اونچائی۔ سلطان موشا اقبال سنے اس طرح کہتے ہیں، جو نزدیک بیٹھے تھے کہ اقبال کہاں ہے، دکھتا نہیں ہے، تو اقبال پگتھے پر سے زور سے جواب دیتا ہے کہ ہی زائنس، اقبال تو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے، کہ بلندی تو تمہارے قدموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ عقیدہ اسماعیلی کا نہیں تھا، یہ عقیدہ اس کا تھا کہ جو سنی مذہب کے پیرو تھے، جو سنی مذہب کو مان رہے تھے۔ کئی وقت ہم بیزار ہو جاتے ہیں، دکھوں سے تکلیفوں سے ہم بیزار ہو جاتے ہیں، اور اس بیزاری کی وجہ سے شاید ہم لوگ بھٹک جاتے ہوں گے۔ موشا کا آپ کو سنا کے اپنی وعظ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت اچھا فرمان ہے، 48ویں جومے کا یہ فرمان ہے۔ مولانا سرکار شاہ سلطان موشا نے فرمایا 1948 کے اندر
مولا نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر سے دکھ کبھی کمی نہیں ہوتا ہے، دکھ، لیکن امام نے فرمایا تمہاری میرے طرف کی سچی بھاونا، عشق اور ایمان کے وجہ سے میری تم کو دعا ہے کہ تم کو ہمیشہ سکھ ملے، ہمیشہ راحت ملے اور ہمیشہ شانتی ملے. ماں باپ نے فرمایا. مولا نے پھر بعد میں فرمایا کہ دنیا کے اندر کتنے دکھ اور کتنے مشکلیں ایسے ہوتے ہیں کہ اتم دعا شیشوں کی نوازش ہونے کے باوجود بھی وہ دکھ دور نہیں ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا وہ دکھ کو قبول کر لو، وہ دکھ کو قبول کر لو. کیوں؟ دانی نے اشارہ کیا وہ دکھ قدرت کے طرف سے ہوتے ہیں، اس کے سامنے فریاد مت کرو، لیکن پھر بھی میرے کو تم کو میری دعا ہے کہ تم کو ہو سکے اتنی راحت ملے. مولا نے فرمایا تم کو سکھ ملے. مولانا سرکار سلطان موشا کو وارث رحیم بصریہ نے سوال پوچھا کہ خداوند کئی آپ کے روحانی بچے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کر کے باہر کے دورے، باہر کے تعویذ اپنے جسم پر باندھتے ہیں، اور خداوند وہ لوگ کا کہنا ہے کہ ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے، تو خداوند یہ کیا راز ہے؟ تو سرکار سلطان موشا کھڑے رہ گئے اور کھڑے رہ کر کے وارث رحیم بصریہ کو فرماتے ہیں وارث دیکھ ایک ہی سینٹینس میں جواب دیتا ہوں. مولا نے کہا کہ ایک ہی جملے میں تیرے کو جواب دیتا ہوں وارث، مجھے پتا ہے ایسا ہوتا ہے. دیکھو وارث، فائدہ ہوگا ایمان جائے گا، فائدہ ہوگا ایمان جائے گا، بس اب زیادہ مت پوچھنا میرے کو. کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کو تو فائدہ ہو گیا. ارے چھوڑو دیندارو، یہ دڑی کا دڑی ہمارے پاس بیٹھا ہے، حاضر امام کے پاس بیٹھا ہے حاجی محمد رحیم زین العابدین. حاجی محمد رحیم زین العابدین بیٹھا ہے، جو پرسوں کا داخلہ ادھورا چھوڑا تھا وہ پورا کرتا ہوں. ماں باپ کہتا ہے حاجی محمد تمہارے باپ کا نام رحیم، تمہارے باپ کا نام زین العابدین، اس کے باپ کا نام جانتے ہو؟ نہیں خداوند. اس کے باپ کا نام مکھی رحمت اللہ تھا. ہاتھ جوڑ لیا ہے. اور اس کے بازو میں کون بیٹھا ہے؟ حاجی محمد کے بازو میں اس کے بھائی کا لڑکا جو میں نے پرسوں کہا کہ اسماعیل حسن کا سیکرٹری تھا، AC رحمت اللہ، وہ بھی بیٹھا ہے، جس کو اعتقاد تھوڑا کمتی تھا پہلے، وہ سن رہا ہے سب باتیں. مولا کہتے ہیں کہ حاجی محمد تمہارے باپ کا نام رحیم، اس کے باپ کا نام زین العابدین، اس کے باپ کا نام جانتے ہو؟ نہیں خداوند. دیکھو اس کے باپ کا نام تھا حاجی دیناڑی، اس کے باپ کا نام جانتے ہو؟ نہیں خداوند. اس کے باپ کا نام تھا پیرو دیناڑی، اس کے باپ کا نام جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے خداوند بس مجھے ابھی نہیں جاننا ہے. ماں باپ دکھانا چاہتے تھے اس کو، AC رحمت اللہ جو بیٹھے تھے اس کو، کہ کون سی میں ذات ہوں کہ تو کہے تو تیری باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے پیڑیاں بتا کر کے دیکھ دوں، دکھا دوں. بڑا تعجب ہوا. مولانا سلطان موشا بعد میں اس کو کہتے ہیں AC رحمت اللہ کو، دیکھو تمہارے دادا نے پگڑی پہنا تھا، ہمارے گھر کا بہت خدمت کیا، اس کے دادا نے پگڑی پہنا تھا، ہمارے گھر کا بہت خدمت کیا، اما تم بھی پگڑی پہنے گا، تم بھی بہت خدمت کرے گا. اس ٹائم پہ انہوں نے اسماعیل حسن میں بتایا تھا مشنریوں کو یہ واقعہ بننے کے بعد اور سیکرٹری بننے کے بعد کہ میرے سامنے یہ واقعہ بنا تھا کہ امام سلطان موشا نے یہ بات اتنے لمبی بات بتائی، اور پھر ان کے کوئی بزرگ شخص مسکت سے آئے اور ان کو جب پوچھنے میں آیا کہ ہماری ونشاوڑی، تو جونی کتاب نکالی اور وہ بزرگ نے دکھایا ان کو کہ دیکھو تمہاری ونشاوڑی یہ ہے، تمہارے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ، اور اس کے باپ کا کہاں اٹکا؟ وہ نام بھی وہاں اٹکتا تھا پیرو دیناڑی کے. مگر سلطان موشا نے تو کہا کہ پیرو دیناڑی کے بھی آگے سننا ہوئے تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بھی باپ کا نام کیا تھا. سوامی مارو چتر سجانا آپ شریشٹھ دیوان، جس کے بھروسے تھر رہا زمین آسمان. ایک اور داخلہ میں نے کل چھوڑ دیا تھا کہ وہ ماں باپ کے محل کے اطراف میں وہ چکر مارتا ہے. وہ کون ہستی تھی جس کی وائس کئی لوگوں نے سنی ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں، اور جس کے لڑکے کی وائس تو یا میری عمر کے جو بیٹھے ہوئیں گے انہوں نے بھی سنی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کے ہاتھ کے نیچے تعلیم حاصل کی. وہ پاگل شخص کے لڑکے کے ہاتھ کے نیچے میں نے تعلیم حاصل کی. مولانا سرکار سلطان موشا گاڑی بیچتے ہیں
اور وہ شخص اشناسری تھا. کیسا اشناسری؟ کٹر اشناسری تھا, چست اشناسری تھا, مگر قرآن کا ماہر تھا, عربک کا ماہر تھا. جب بھی قرآن پڑھتا سامنے امام مبین والی آیات آتی, نورن مبین والی آیات آتی, تو وہ سوچ میں پڑ جاتا کہ قرآن کہتا ہے کہ امام مبین ہے, قرآن کہتا ہے کہ نورن مبین ہے, اور ہمارا اشناسری مذہب کا عقیدہ ہے کہ امام غائب ہے, تو سچی بات کیا ہے؟ یہ الجھن میں تھا. اللہ نے فرمایا جسے میں چاہتا ہوں اپنے نور سے ہدایت کرتا ہوں, اور اس کے اوپر محبت ہوئی, اس کے اوپر رحمت ہوئی, اس کی لگنی تھی کہ میرے کو سچی بات جاننے کو ملے. بھٹکتا 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 بمبئی کے اندر پہنچا. سرکار سلطان بادشاہ کی تشریف آوری ہونے والی تھی, تشریف ہو گئی, پدرامنی ہو گئی. کریم آباد کے اندر گیا, کنڈی محلے میں کسی نے گھسنے نہیں دی. درخانہ میں گیا, کسی نے گھسنے نہیں دیا. کیوں؟ فقیرانہ ٹائپ کا تھا, گرین رنگ کا جبا پہنا ہے, لیلے رنگ کا, سید گھرانے کا تھا, اشناسری تھا, کان کے اندر ایئرنگ پہنا تھا, نیلی پگڑی باندھا تھا. اس قسم کا حلیہ بتایا اس کے بیٹے نے ہم کو کہ میرے باپ کا حلیہ یہ تھا شروعات میں, کیونکہ سید گھرانے کا تھا. تو حسن آباد گیا, حسن آباد میں باہر کھڑے رہا جو پر قوم کے لوگ کھڑے رہتے ہیں, اور سلطان بادشاہ کی گاڑی آئی. آہستہ آہستہ گاڑی چل رہی ہے, بھیڑ بہت تھی راستے کے اوپر. یہ سیدھے بازو کھڑا ہے, اور سیدھے بازو کھڑا ہے, گاڑی سلطان بادشاہ کی اس کے پاس میں آئی. مولانا سلطان بادشاہ کا چہرہ الٹے طرف ہے, ڈابے طرف ہے, اور یہ دل کے اندر عرض کرتا ہے کہ قرآن میں جو امام مبین ہے, قرآن میں جو نورن مبین ہے, وہ واقعی اگر تو ہے تو میرے طرف ذرا چہرہ پھرا اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھ. اور مولا کا چہرہ اس کے طرف پھرا. فوراً ہی گاڑی آہستہ سے چل رہی تھی, چشمہ اتارا اور ماں باپ نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھا. آدھی سیکنڈ یا تو آدھی منٹ کا یہ چیز تھی, اور گاڑی آگے نکل گئی. امام کی آنکھ کے ساتھ آنکھ ملی اور کرنٹ لگ گیا. جب سے بے ہوشی کی حالت میں, پاگل کی حالت میں, اور گھومتا تھا واڑی کے محل کے آس پاس. زبان کے اوپر سلطان بادشاہ کا نام ہے. ماں باپ نے سفزالی کو بھیجا, کہا کہ جا ایسا ایسا حلیے والا ہے, اس کو تو لے کے آ. بٹھا کر کے لے کے آئے وال کسر کے بنگلے میں. ماں باپ صوفہ کے اوپر بیٹھے ہیں. دروازے کے پاس آیا, موٹر میں سے اتر کر کے جیسے سلطان بادشاہ کو دیکھا, گھٹنوں کے بل گر گیا دروازے کے پاس اور سجدے میں چلے گیا. سلطان بادشاہ نے کہا محمد شاہ نزدیک آؤ. محمد شاہ نزدیک گیا. سید محمد شاہ اس کا نام تھا. آدھے بیچ میں رک گیا. سلطان بادشاہ نے کہا محمد شاہ اور نزدیک آؤ, اور تھوڑا نزدیک گیا. ہمت نہیں ہوتی ہے. مولا نے فرمایا محمد شاہ ایک دم نزدیک آ جاؤ. بالکل قریب پہنچ گیا. اپنا سر سلطان بادشاہ کے قدموں کے اندر رکھ دیا اور زارو زار رونے لگا. ماں باپ نے چھانٹا دیا, بیعت کرائی, اسماعیلی بنایا. سفزالی کو کہا اسٹیشن کلب کے اندر کریم آباد میں لے کے جاؤ اور اس کو ہمارے گھر کا مشنری بناؤ. یہ عربک بہت اچھا جانتا ہے. اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے مشنری علی بھائی ہاشم, مشنری نوردین ہاشم حیدرآباد دنانی, حیدرآباد والے, وہ سب مشنری اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے. سید محمد شاہ کے, اور اس کا بیٹا مشنری غلام علی شاہ جس کے پاس 1.5 سال میں نے تعلیم لی کراچی کے اندر, وہ بھی خدا کی رحمت کے اوپر پہنچ گئے. یہ 2 جنے اشناسری میں سے اسماعیلی بنے. اس کا ابھی پورا کٹمب اشناسری ہے. مولا نے فرمایا نا جسے میں چاہتا ہوں اپنے نور سے ہدایت کرتا ہوں, مانس فیری شاہ مارو دیو کرے, شاہ نے کرتا نہ لاگے وار. آپ کو بہت زیادہ دیر بٹھایا ہے. 4 دن کی وائس کے اندر میرے سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہو کہ جس سے تم کو دکھ پہنچا ہوئے تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کے معاف کر دینا. خدا ان حاضر امام سکھی سلامت اور آباد رکھے. یا مولا حقیقتی سمجھ دینا, تیرے طرف کی محبت دینا, نافرمانی کے کام سے بچانا, ہر ایک مشکل آسان کرنا. جلد آ کے مولا تیرے ظاہری باطنی دیدار نصیب کرنا. گرگت جماعت کے ہے زندہ ایک وینتی کا پاٹھ بولے. اے جی پیرا حسن کا بیرا دینا, سیوا کا مولا مارا ہم تیرے شارانے, مولا لے آشا ہی جوگا کو
ڈاکا پاٹا جالا با رے اوشا ساتا سے تھے پا یا علی کانا جگا کو ڈاکا پاٹا جالا با رے اوشا میرا کاری پائرا. صلوات پڑھو. جماعت کا ہے زندہ.